नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको दो आला जनरल्स और इमरान खान साहब के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को अचानक एक पहाड़ी इलाके में क्यों बुलाया, इस पहाड़ी इलाके में किस नोयत की नाकाबिले यकीन सरगर्मी हुई, इस सरगर्मी में शरीक तीसरा शख्स कौन निकला, यानी आर्मी चीफ शहबाज शरीफ की इस नाकाबिले यकीन सरगर्मी में शरीक जो तीसरा शख्स था वो असल में कौन था। इस दौरान 9 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस वाक़े के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सूरत हाल में अडयाला जेल से अब से 10 मिनट पहले किस नोयत की हैरान कुन वीडियो वायरल हो गई, इस वीडियो के कुछ मनादिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। फौज के कमांडर इन चीफ ने बिल आखिर इमरान खान साहब की हमायत का ऐलान क्यों किया, इस कहानी में एक जनरल का किरदार क्या है, ये कहानी भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। और एक सियासी खातून की शर्मनाक वीडियो आज के दिन में कैसे लीक हुई और अब इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान क्यों खड़ा किया हुआ है, इस क्लिप के कुछ मनाजिर भी आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ को एक पहाड़ी इलाके में बुलाने के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन वाक़े से आगाह करते हैं। ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी तफसील सुनकर आपके कानों से धुआं निकल जाएगा। और शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को अचानक इस पहाड़ी इलाके में क्यों बुलाया, यहाँ 9 मिनट तक क्या ड्रामाई और गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई और उसके बाद शहबाज शरीफ को आर्मी चीफ ने उनके मुंह पर शटअप क्यों कहा, इसकी कहानी आपके सामने मुख्तसरन रखते हैं। ये एक इंतहाई हसास नोयत की खबर है। तो मामला ये है कि आर्मी चीफ को एक पैगाम भिजवाया गया और ये एक बहुत गैर मामूली पैगाम था, बहुत ही हैरान कुन पैगाम था। आर्मी चीफ को जब ये पैगाम मिला तो वो खुद भी इस पैगाम पर हक्का बक्का रह गए कि ये उनको किस किस्म का मैसेज कन्वे किया गया। अब ये मैसेज सबसे पहले आर्मी हाउस में भिजवाया गया, यानी जहां किसी भी आर्मी चीफ की रिहाइशगाह होती है, और वहां से आर्मी चीफ का जो अमला है उसने आर्मी चीफ तक ये पैगाम पहुंचाया। ये पैगाम आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ की जानिब से भिजवाया गया था। अब इस पैगाम में शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ को ये कहा और ये मैसेज कन्वे किया कि आप एक पहाड़ी इलाके में आ जाएं, आपने यहाँ पर आने के मुतल्लिक किसी को आगाह नहीं करना, और यहाँ मैंने आपसे एक इंतहाई हसास नोयत का मामला डिस्कस करना है। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ इसका कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था, कोई इमेजिन नहीं कर सकता था कि इस पहाड़ी इलाके में जाकर आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान इस नोयत का नाकाबिले यकीन वाक़या भी पेश आ सकता है। कोई इसके मुतल्लिक गेस नहीं कर सकता था या इमेजिन नहीं कर सकता था। अब जिस वक्त आर्मी चीफ को ये पैगाम मिला तो इनिशली उन्होंने ये सोचा कि अगर शहबाज शरीफ मुझे इस पहाड़ी इलाके में बुला रहे हैं तो उन्होंने अगर मुझसे मुलाकात करनी थी तो वो इस्लामाबाद में मुझसे मुलाकात कर सकते थे, लाहौर में मुझसे मुलाकात कर सकते थे, या फिर GHQ या आर्मी हाउस में भी मुझसे मुलाकात कर सकते थे। तो ये मुझे एक पहाड़ी इलाके में बुलाने की क्या वजह है। लेकिन उसके बाद जो एक हैरान कुन वाक़या हुआ ये आपको मुख्तसरन सुनाते हैं। तो मामला ये है कि जब आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ की जानिब से बार बार ये दरख्वास्त मिली और शहबाज शरीफ ने बार बार इसरार किया, तो उनके इसरार पर और उनकी दरख्वास्त पर आर्मी चीफ इस पहाड़ी इलाके में चले गए। अब जिस वक्त वो इस पहाड़ी इलाके में पहुंचे तो शहबाज शरीफ वहां मौजूद थे और शहबाज शरीफ ने यहां अपनी तरफ से आर्मी चीफ के लिए एक नाकाबिले यकीन सरप्राइज़ तैयार कर रखा था। यानी उन्होंने एक ऐसा ड्रामा रचा रखा था और एक ऐसा ड्रामा स्टेज कर रखा था जिस पर आर्मी चीफ के होश उड़ गए और आर्मी चीफ भी हक्का बक्का रह गए कि ये शहबाज शरीफ आज किस किस्म का ड्रामा कर रहे हैं। और इस ड्रामे की वजह से आर्मी चीफ को शहबाज शरीफ के मुंह पर उन्हें शटअप कॉल भी देना पड़ी, क्योंकि शहबाज शरीफ ने असल में आर्मी चीफ को मरी बुलाया और मरी बुलाने के बाद
ان کے ساتھ ایک 1-on-1 ملاقات کی، یعنی ایک ایسی ملاقات جس میں صرف آرمی چیف شریک تھے اور شہباز شریف شریک تھے۔ اب اس ملاقات میں شہباز شریف نے پہلے تو آرمی چیف کی خوش آمدید کی، ان کے اہل خانہ کا حال احوال پوچھا اور پوری طرح جو بوٹ پالش کرنے کا ایک ان کا ہنر ہے، انہوں نے اپنا پورا ہنر آزمایا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف کو ایک ایسا سرپرائز دینے کی کوشش کی اور اس ملاقات میں ایک ایسی بات کر دی جس پر آرمی چیف نے انہیں شٹ اپ بول دیا اور ماحول انتہائی تلخ ہو گیا۔ یعنی ایک ایسی ملاقات جو نسبتاً بہتر ماحول میں شروع ہوئی تھی، وہ ملاقات اچانک تلخی میں بدل گئی اور ماحول اچانک بہت ہی ٹینس ہو گیا۔ اب شہباز شریف نے آرمی چیف کو کیا ایسی بات کہی جس پر انہیں شٹ اپ کال دینی پڑی، یہ آپ کو بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ شہباز شریف نے آرمی چیف سے 1-on-1 ملاقات میں انہیں مخاطب کیا اور اس کے بعد انہیں یہ کہا کہ میرے بڑے بھائی یعنی نواز شریف نے آپ کے لیے ایک پیغام بھیجا ہے، نواز شریف نے آپ سے ایک درخواست بھی کی ہے اور آپ نے نواز شریف کا یہ پیغام ماننا ہے، نواز شریف کی یہ درخواست ماننی ہے، کیونکہ اگر آپ نے یہ درخواست نہ مانی تو میرے لیے بھی ایک مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن اس کے بعد شہباز شریف نے آرمی چیف کو یہ بھی بتایا کہ نواز شریف نے اس درخواست کے ساتھ آپ کے لیے ایک نذرانہ بھی بھجوایا ہے، یعنی آپ کے لیے کوئی ایک چیز تحفے کے طور پر بھی بھجوائی ہے۔ اب یہ جب بات سنی آرمی چیف نے تو وہ یہ بات سن کر ششدر رہ گئے، وہ مکمل طور پر حیران پریشان رہ گئے کہ شہباز شریف کیا ہوش میں ہیں جو شہباز شریف ایک آرمی چیف کے ساتھ اس لہجے میں یہ بات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد شہباز شریف نے آرمی چیف کو نواز شریف کا یہ میسج کنوے کیا کہ نواز شریف کی خواہش یہ ہے کہ آپ کو ایک بیش قیمت تحفہ جس کی قیمت کروڑوں روپے میں ہے، نواز شریف آپ کو یہ کروڑوں روپے کا تحفہ دینا چاہتے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی دوران لاہور میں بھی آرمی چیف اور نواز شریف کے متعلق ایک انتہائی خوفناک اور ناقابل یقین واقعہ ہو گیا۔ یہ واقعہ مری سے کنیکٹڈ ہے، یعنی مری کے واقعے سے اس کا کنیکشن ہے، یہ واقعہ بھی آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف نے آرمی چیف سے یہ درخواست کی کہ وہ لاہور آ کر ان سے ملاقات کریں۔ اب یہ درخواست بھی بہت غیر معمولی تھی کہ آرمی چیف کو یہ کہنا کہ وہ راولپنڈی سے لاہور آئیں اور لاہور میں آ کر مجھ سے ملاقات کریں، لیکن چونکہ نواز شریف نے بار بار اصرار کیا اس لیے آرمی چیف ان کی درخواست اور ان کے اصرار پر لاہور چلے گئے۔ لیکن یہاں نواز شریف نے بھی ایک ایسا کام کر دیا، ایک ایسی بات کر دی جس پر آرمی چیف آگ بگولا ہو گئے، کیونکہ نواز شریف نے آرمی چیف کو مخاطب کیا جو کہ ایک 1-on-1 ملاقات تھی اور اس کے بعد یہ کہا کہ میرے بیٹے حسن نواز یا حسین نواز اگر آپ سے بدتمیزی کریں تو آپ نے مجھے بتانا ہے۔ یعنی آرمی چیف کو انہوں نے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ آپ کو جس طرح سے میرے بچے میرے تابع دار ہیں آپ کو میرے تابع دار رہنا پڑے گا۔ اور اس کے بعد نواز شریف نے آرمی چیف کو 1 کروڑ روپے کا تحفہ دینے کی کوشش کی۔ نواز شریف نے آرمی چیف کو یہ کہا کہ میں آپ کو ایک بیش قیمت گاڑی جس کی مالیت کروڑوں روپے ہے، میں یہ گاڑی آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ لیکن آرمی چیف نے یہ بیش قیمت گاڑی لینے سے صاف انکار کر دیا۔ لیکن بعد میں آرمی چیف پر ایک حیران کن انکشاف ہو گیا کہ نواز شریف نے کیا ایک اور گھناؤنی واردات کی جو کہ 3-4 جنرلز کے متعلق تھی۔ یعنی ایک طرف تو نواز شریف نے جب آرمی چیف کو یہ بیش قیمت گاڑی دینے کی رشوت کی طور پر آفر کی تو بعد میں آرمی چیف کو یہ پتہ چلا کہ انہوں نے تو یہ گاڑی لینے سے انکار کر دیا، لیکن نواز شریف نے کچھ کور کمانڈرز کو بھی اسی طرح بیش قیمت گاڑیاں دینے کی آفر کی تھی، لیکن ان کور کمانڈرز نے یہ گاڑیاں لینے سے انکار کر دیا۔ اور شہباز شریف نے بھی مری میں آرمی چیف کو بلا کر دوبارہ سے یہ جو BMW گاڑی ہے یہ دینے کی آفر کی تھی، اور یہ جو سیاسی رشوت دینے کی کوشش کی گئی تھی یہ سابق آرمی چیف جناب آصف نواز کو دی گئی تھی، جنہیں ایک BMW گاڑی تحفے کے طور پر شریف خاندان دینا چاہتا تھا۔ انہوں نے اس رشوت کو ٹھکرا دیا
اور یہ جو واقعات ہیں یہ جنرل آصف نواز کے بھائی نے اپنی کتاب میں لکھے ہیں، اور اب یہی نواز شریف ہیں جو آج کے دن میں یہ بیان دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے اداروں کو کرپٹ کیا اور انہوں نے ریاست کے خلاف سازش کی۔ لیکن یہاں آپ کو ایک سیاسی خاتون کی شرمناک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے اس کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی ویڈیو ہے جس نے سوشل میڈیا پر سب سے بڑا تہلکہ مچا دیا ہے۔ اس ویڈیو پر لاکھوں کی تعداد میں ٹویٹس بھی کیے گئے ہیں، لیکن پاکستان کا جو مین سٹریم میڈیا ہے اور پاکستان کے جو مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے اس ویڈیو کو مکمل سنسر کر دیا۔ اب یہ ویڈیو اس وقت آئی جب ایک جنرل اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک ناقابل یقین خبر آ گئی۔ اس خبر کا تعلق براہ راست آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بھی ہے۔ یہ خبر آپ کو مختصراً بتاتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا حوالہ دیا گیا۔ یہ خبر پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے نشر کی، ایک ایسا نیوز چینل جس نے اس خبر کو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز کے طور پر نشر کیا۔ اب اس خبر کے پہلے نقطے میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ریفرنس دیا گیا۔ اسی خبر میں عمران خان صاحب کا حوالہ بھی دیا گیا۔ اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ کہا گیا کہ عمران خان صاحب نے جب جنرل عاصم منیر کی تقرری کا معاملہ سامنے آیا تھا، جس وقت جناب باجوہ نے نئے آرمی چیف کی تقرری کے لیے جو سمری بھیجی جانی تھی اس میں جان بوجھ کر تاخیر کی، جب وہ 6 ماہ کی مزید ایکسٹینشن لینا چاہتے تھے، تو اس خبر کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ اس وقت عمران خان صاحب نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی تقرری کی کسی بھی لیول پر، کسی بھی سطح پر مخالفت نہیں کی تھی۔ لیکن اس کے بعد اس خبر کا دوسرا حصہ نواز شریف اور صدر عارف الوی کی مبینہ ملاقات کے متعلق ہے۔ اس خبر کے دوسرے حصے میں یہ کہا گیا کہ اس وقت اسلام آباد میں کچھ صحافیوں نے یہ دعویٰ کیا کہ صدر عارف الوی اور نواز شریف کی ملاقات یا ہو گئی ہے یا یہ ملاقات ہونے والی ہے۔ لیکن اس خبر میں یہ بتایا گیا کہ یہ جو ملاقات کی خبریں ہیں صدر عارف الوی اور نواز شریف کی، یہ مکمل بے بنیاد ہیں۔ عمران خان صاحب نے جناب باجوہ کو بھی یہ پیغام دیا تھا کہ آپ اپنی مرضی اور چوائس کا آرمی چیف لگا لیں، لیکن اس کے بعد فوج کے سپریم کمانڈر نے ایک آخری اور سب سے اہم انکشاف کر دیا۔ فوج کے سپریم کمانڈر نے کہا کہ اگر کسی خاص جماعت کے لیے اقتدار کا راستہ ہموار کیا جا رہا ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے، اور عمران خان صاحب سے سب سے بڑی غلطی یہ ہوئی کہ انہیں یہ یقین تھا کہ پاکستان کے اندر اب آئین کو پامال کرنا ممکن نہیں، لیکن ان کا یہ یقین غلط نکلا اور اب آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ یہ جو انکشافات ہیں یہ پاک فوج کے سپریم کمانڈر صدر عارف الوی نے کیے۔ لیکن یہاں آپ کو بشرا بی بی صاحبہ کی گرفتاری کے متعلق پاکستان کے سب سے بڑے نیوز چینل نے جو ایک بہت بڑی بریکنگ نیوز نشر کی ہے، اس خبر کے متعلق آپ کو مختصراً بتاتے ہیں یہ گھنونا آپریشن اصل میں کیوں کیا گیا اور اس کے پیچھے اصل کردار کون ہے، اس کی کہانی بھی آپ کو سناتے ہیں۔ اب اس خبر کے پہلے حصے میں یہ کہا گیا اور یہ الفاظ استعمال کیے گئے کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ آنے والے وقتوں میں سنگین مشکلات کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اس خبر کے دوسرے حصے میں یہ دعویٰ کیا گیا ذرائع کو کوٹ کر کے کہ باخبر ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ نیب کو کچھ شواہد کا باریک بینی سے جائزہ لینا ہے اور اگر تصدیق ہو گئی تو بشرا بی بی کی حیثیت جو ہے یہ گواہ سے ملزم میں تبدیل ہو جائے گی، یہ اس خبر میں دعویٰ کیا گیا۔ اس کے بعد انصار عباسی صاحب کی اس خبر میں یہ دعویٰ بھی کیا گیا کہ نیب کو کچھ نئے شواہد ملے ہیں جن کی کراس چیکنگ کی جا رہی ہے، لیکن جاننے والے جانتے ہیں کہ چونکہ عمران خان صاحب پر کرپشن کا کوئی کیس ثابت نہیں ہو سکا، اس لیے اب بشرا بی بی صاحبہ کے ذریعے عمران خان صاحب کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ ایک نیا ڈرامہ رچایا جا رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ آپ کو عمران خان صاحب کے متعلق اڈیالہ جیل سے اب سے 5 منٹ پہلے آنے والی جو سب سے بڑی اور سب سے اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز ہے، اس بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں، اور یہ ایک تکلیف دہ خبر بھی ہے کیونکہ ایک طرف تو جج ابو الاسناد کی عدالت میں عمران خان صاحب کو لوہے کے پنجرے میں قید کر کے پیش کیا جاتا ہے، لیکن اب ایک بڑی تکلیف دہ نوعیت کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے۔ اگرچہ پاکستان کے مین سٹریم میڈیا نے اور پاکستان کے جو مرکزی نیوز چینلز ہیں انہوں نے جان بوجھ کر اس ویڈیو کو سنسر کر دیا، لیکن یہ اتنی دلخراش ویڈیو ہے، اتنی کربناک ویڈیو ہے کہ اس ویڈیو نے سوشل میڈیا پر بہت بڑا طوفان کھڑا کیا ہے
اور بہت سے لوگوں کو اس ویڈیو نے سوگوار کر دیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اب الیکشن کے اعلان کے بعد لاہور کے اندر ایک بہت بڑا کریک ڈاؤن کیا گیا ہے اور تحریک انصاف کے درجنوں جو کارکن ہیں ان کو اس کریک ڈاؤن میں پکڑا گیا ہے، یہاں تک کہ اب پی ٹی آئی کو یہ کہنا پڑا ہے کہ ہمارے جو کارکنان ہیں جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ یا تو خود آگے پیچھے ہو جائیں یا پھر گرفتاری سے پہلے ہمارے جو وکلاء ہیں ان سے رابطہ کر کے ضمانت لے لیں۔ لیکن یہاں پہ آپ کو ایک سیاسی خاتون کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہے آج کے دن میں، اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں کیونکہ اس ویڈیو کو بھی مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ اب یہ ویڈیو اس وقت وائرل ہوئی جب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق ایک ناقابل یقین انکشاف ہو گیا۔ کوئی امیجن نہیں کر سکتا تھا کہ آج کے دن میں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کے متعلق اس قسم کی خبر بھی آ سکتی ہے۔ اب جس وقت یہ خبر آئی تو پہلا تاثر یہ تھا کہ یہ خبر درست نہیں ہو سکتی، لیکن بعد میں پتہ یہ چلا کہ یہ خبر 100% درست ہے، اور اس پر اب عوریہ مقبول جان صاحب جو پاکستان کے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، ایک بااصول دانشور ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ بھی کیا جو کہ وائرل ہو گیا۔ اب عوریہ مقبول جان صاحب نے اپنی ٹویٹ میں یہ لکھا کہ معزز اور محترم چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے جبری گمشدگیوں کو آئین کی خلاف ورزی قرار دینے کے لیے جو اعتزاز احسن کی درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا، تو یہ بھرم بھی اب جسٹس فائز عیسیٰ صاحب کا ٹوٹ گیا۔ دوسری جانب ہارون الرشید صاحب نے بھی پی ٹی آئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان انتخابی مارکے کے حوالے سے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پول کروایا، لیکن یہ پول بھی پی ٹی آئی بہت بڑے بھاری مارجن سے جیت گئی۔ لیکن دوسری جانب مریم نواز کی ایک اور شرمناک ویڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے۔ سہیل وڑائچ صاحب کے کالم کے بعد اب مریم نواز کی ایک اور ویڈیو نے اس وقت سوشل میڈیا پر تہلکہ مچا دیا ہے، کیونکہ ایک طرف تو نواز شریف یہ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی ذاتیات پر بات نہیں کرتے، لیکن مریم نواز کی 6 ویڈیوز کو اکٹھا کر کے اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا ہے، جس میں وہ پی ٹی آئی کی خواتین اور بشرا بی بی صاحبہ کے متعلق اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر رہی ہیں کہ وہ الفاظ اس پلیٹ فارم پر دہرانا تک ممکن نہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔